अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद और दुआ है कि आप लोग खैरियत से होंगे। शुरू अल्लाह के नाम के साथ जो बहुत मेहरबान और नहायत रहम वाला है। दोस्तों आज हम सूरह हूद की 28वीं आयत से 28 तक हो चुका था, तो 29वीं आयत शुरू करेंगे। तो शुरू करते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली व या कौम में, ए मेरी कौम, ला अस्अलुकुम, मैं नहीं सवाल करता तुमसे, अलैहि, इस पर, माला, किसी माल का, इन्ना, बेशक, अजरिया, मेरा अजर, इल्ला, मगर, अल्लाह, अल्लाह के ज़िम्मे है, वमा, और नहीं हूँ मैं, बितौरिदी, दूर करने वाला, अल्लज़ीना, इन लोगों को, आमनु, जो ईमान लाए, इन्नहुम, बेशक वो, मुलाकात करने वाले हैं, रब्बिहिम, अपने रब से, वलाकिन्नी, लेकिन मैं, अराकुम, देखता हूँ तुमको, कौम एक ऐसी, तजहलून, तुम जहालत बरत रहे। ये किसकी कौम थी? ये हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कौम थी। इनके जो कौम के बुत थे वो थे नसर, यऊद, यगूस और वद, और एक और बुत था जो मेन इनके बुत थे 6-7, जिनकी ये पूजा करते थे। और बड़ी बिगड़ी हुई हर कौम की तरह जब उसका बिगाड़ बहुत हो जाता है तो फिर अल्लाह ताला पैगम्बरों का नज़ूल करता है। तो बड़ी बदबख्त, खुदसर और सरकश कौम थी ये। और इनके बड़े बड़े 6-7 बुत थे और अपनी ज़िंदगी में मस्त और खुश थे। और जब हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने दावत तबलीग शुरू की, उनकी उम्र 1000 साल थी। तो जब उन्होंने तबलीग शुरू की और बहुत अरसे तक तबलीग का काम करते रहे, तो उनकी कौम उनके ख़िलाफ़ हो गई, जैसा कि हर कौम हर नबी के ख़िलाफ़ हो जाया करती है। सरकश लोगों का एक ग्रोह हुआ करता है, टोला था। तो वो हर वक्त आपको तंग किया करते थे, टीस करना, तमस्खुर उड़ाना और इस बात पर मजाक उड़ाना कि एक बहुत ही गरीब पिसा हुआ तबका आप पर ईमान लेके आया है, आपकी खुद की हैसियत पिसी हुई है, तो ऐसे ही लोग आप पर ईमान लाए। वो मुसलसल अपनी कौम को दीन हक़ की तबलीग देते रहे। तो उनकी कौम ने उनकी कौम से मुख्तलिफ़ किस्म के जो है उन पर एतराज़ात किए जाते थे, जिनका एक नबी को बहरहाल जवाब देना होता था। उन्होंने अपनी कौम से कहा कि ए कौम, मैं जो ये दावत तबलीग कर रहा हूँ ना, इस पर तुमसे किसी भी ओहदे, मालो ज़र का सवाल नहीं करता, कोई किसी किस्म का अजर नहीं चाहता, इज़्ज़त नहीं चाहता, रुतबा नहीं चाहता, सरदारी नहीं चाहता। मैं जिसके लिए काम कर रहा हूँ, मेरा अजर उसके ज़िम्मे है और वो बेहतरीन अजर देने वाला है। और ये जिन लोगों का तुम मजाक उड़ा रहे हो ना कि ये कम हैसियत लोग आप पर सिर्फ ईमान लाएं, मुझे ये भी बहुत अज़ीज़ हैं। ये इन्होंने अल्लाह का दीन कबूल किया है और मैं कभी भी इन लोगों से इन्हें हमेशा अपने साथ रखूँगा और तुम्हारी तंज़िया बातों पर मैं इनको खुद से अलहदा करने वाला नहीं हूँ। अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के बरहक वादों के मुताबिक वो अल्लाह से एक दिन मुलाकात करेंगे और वो दिन बड़ा ही सख्त दिन होगा। और उस दिन वो लोग बख्श दिए जाएंगे, उनकी मग़फ़िरत होगी और वो उस दिन किसी परेशानी और तंगी में नहीं होंगे। लेकिन मैं तुमको एक ऐसी कौम के तौर पर देखता हूँ, मेरी कौम है, मेरे लोग हैं, लेकिन मैं तुम्हें एक ऐसे लोगों में से देखता हूँ जो बहुत ही जाहिल है। जाहिल का काम क्या होता है? बहस करना। बहस बराए बहस वो कर सकता है, एक ही काम उसको आता होता है और वो है बहस करना। और जहालत का इस्लाम से दूर का भी कोई वास्ता नहीं है। इस्लाम इल्म का नाम है, दीन जो है हमारा इल्म है, टोटल इल्म है। और जाहिल इसका हो गया अपोज़िट। तो इस्लाम में जहालत की कोई जगह नहीं है। इवन जाहिलों को सिर्फ़ ही सलाम करने का हुक्म दिया गया है, वो भी मेरे ख़्याल में बहुत ही खुशी के साथ नहीं, आप बस सलाम करें और गुज़र जाए उनके पास से। व या कौमी, ए मेरी कौम, मन यंसुरुनी, कौन मदद करेगा मेरी, मिनल्लाह, अल्लाह से, इन अगर मैं तरद तुम
میں نے دور پھینک دیا ان کو، افلا کیا بلا نہیں تذکرون تم نصیحت پکڑتے۔ اب ان کی قوم کیا کہتی تھی کہ جو ایمان لائے اب ان کے خلاف ہو گئے تھے کہ یہ کیوں ایمان لے کے آگے، ان سرداروں کے ہوتے ہوئے ان کی جرت اور مجال۔ یہ جیسے فرعون کیا کرتا تھا نا کہ اس نے اپنے جادوگروں سے کہا تھا کہ میں مخالف سمتوں سے چیر پھاڑ کے رکھ دوں گا، کہ کیسے جرت کی تم نے۔ اسی طرح سردار ہمیشہ اپنی سرداری کے زوم میں رہتے ہیں کہ ہم سردار ہیں، جیسے آج کے لیڈران دیکھ رہے ہیں، لیڈر ہر قوم کا لیڈر ہی ہوتا ہے، چاہے وہ کسی خوبی کی بنا پر بنا ہو یا کسی سازش کی بنا پر بنا ہو یا کسی بھی طرح برسر اقتدار آیا ہو مال و زر کی کثرت کی وجہ سے، اس میں علم کا کوئی تعلق نہیں ہوتا تھا اس وقت تک۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر تم لوگوں کے مطالبات پر ان لوگوں سے میں جان چھڑا لوں اور میں ان کو دور پھینک دوں اور میں ان سے قطعی تعلق کر لوں، تو وہ رب جو مجھے حکم دیتا ہے کہ میں دین حق کی تبلیغ کروں، اور اس میں یہ کوئی تخصیص نہیں ہے کہ کوئی امیر ایمان لائے یا کوئی غریب ایمان لائے، امیر کا ایمان بھی ویسا ہی ہے جیسا ایک غریب کا ایمان ہے، دونوں کرائیٹیریا پر اسی طرح پورے اترتے ہیں، کسی میں کچھ بھی کمی بیشی نہیں ہے، یہ انسان کے بنائے ہوئے معیار ہیں کہ کون غریب ہے اور کون امیر ہے۔ تو میں ان لوگوں، یہ لوگ میرے ساتھ ہیں، اللہ کے دین کو انہوں نے قبول کیا اور اللہ نے ان لوگوں کے ذریعے مجھے مضبوط کیا، تو میں ان کو کبھی خود سے جدا نہیں کروں گا۔ آخر میں نے اگر کچھ ان کے خلاف کیا تو میں کس طرح اس رب کو منہ دکھاؤں گا جس نے مجھے بلا تفریق، بلا کسی امتیاز کے دعوت حق کو پھیلانے کا جو ہے حکم دیا ہے، اور ہر بندہ غریب ہے یا امیر ہے، ہر ایمان لانے والا مومن اس کے نزدیک بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ ولا، اور نہیں اقول میں کہتا، لکم تم کو، اندی میرے پاس، خزائن اللہ، اللہ کے خزانے ہیں، ولا، اور نہیں عالم میں جانتا، الغیب، غیب کو، ولا، اور نہ میں اقول میں کہتا ہوں، انی کہ میں ملکن ایک فرشتہ ہوں، ولا، اور نہ اقول میں کہتا ہوں کہ للذین ان لوگوں کو جنہیں تزدری حقیر سمجھتی ہیں، اعینکم تمہاری نگاہیں، لن ہرگز نہ یؤتیہم اللہ دے گا ان کو اللہ خیرن کوئی بھلائی۔ اور اب اس آیت میں کیا ذکر کیا گیا ہے، اور میں نہیں کہتا تم کو کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ میں جانتا ہوں غیب کو، اور نہ ہی میں کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، اور نہ ہی میں کہتا ہوں ان لوگوں کو جنہوں نے حقیر سمجھتی ہے تمہاری نگاہیں، ہرگز نہ دے گا ان کو اللہ ایوتیہم خیرن کوئی بھلائی، اللہ عالم و خوب جانتا ہے، بما ساتھ اس کے جو فی انفسہم ان کے نفسوں میں ہے، انی بے شک میں اذن تب لمن الظالمین البتہ ظالموں میں سے ہوں گا۔ اب یہاں پہ حضرت ہود علیہ السلام، مطلب وہ لوگ فرمائش کیا کرتے تھے مشرک لوگ کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہوتے تو آپ فرشتے ہوتے، آپ تو انسان ہوتے ہی نا، ہمارے جیسے آپ انسان ہیں، یا پھر اللہ کے خزانے آپ کے ساتھ ہوتے، یا پھر علم غیب آپ کے پاس ہوتا۔ اور وہ ان اعتراضات کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ نہیں میں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ ہی میں کہتا ہوں کہ میرے پاس غیب کا علم ہے، یعنی یہ وہ دعوے جو تم مجھ سے توقع کرتے ہیں، جبکہ میری زبان نے ان کے حق میں کبھی کوئی پورا نہیں کیا کہ میں جو ہے علم غیب کا جاننے والا ہوں، اور نہ ہی میں کوئی فرشتہ ہوں، اور نہ ہی میں ان لوگوں کو حقیر جانتا ہوں جو ایمان لائے ہیں۔ میری نظریں انسانیت کو دیکھتی ہیں، انسان کے مال و زر کو نہیں۔ میرے نزدیک یہ اتنے ہی محترم ہیں، اس دین میں یہ اتنے ہی محترم ہیں جتنے کہ تم ایمان لے آؤ تو تم محترم ہوگے، اتنے ہی میری نگاہوں میں یہ معزز ہیں، ہرگز نہیں دے گا ان کو اللہ کوئی بھلائی۔ اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں اور دوسروں کی مال و زر پر باتیں کستے ہیں
اور دوسروں کے سٹیٹس پر بات کرتے ہیں، اللہ کی نظر اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کے لیے کوئی کسی قسم کی بھلائی نہیں ہے۔ اللہ خوب جانتا ہے اس کو جو ان کے نفسوں میں ہے، انی بے شک میں تب ظالموں میں سے ہوں گا۔ اگر میں نے بھی وہ سوچ اپنا لی جو میری قوم کی ہے اور لوگوں کو کیٹیگرائز کرنا شروع کر دیا ان کے رتبے کے اعتبار سے، اللہ تعالیٰ جو ان کے نفسوں میں ہے نا، جو مشرک لوگوں کے نفسوں میں ہے، تنگ کرنے والوں کے نفسوں میں ہے، ان کو خوب جانتا ہے، اور اگر میں بھی ایسا کرنے لگوں تو تب میں ضرور ظالم لوگوں میں سے ہوں گا۔ قالو انہوں نے کہا یا نوح اے نوح، قد تحقیق جدلتنا تو نے جھگڑا کیا ہم سے، فاکثرتا پھر کثرت سے کیا تو نے، دوستو یہ یہاں پہ حضرت ہود علیہ السلام کی بات ہو رہی تھی، اور چلیں یہاں اب آگے جو ہے قصہ یہ نوح شروع ہو رہا ہے۔ مطلب ہر پیغمبر کے جب حضرت موسیٰ کی بات ہو رہی ہوتی ہے تو بیچ میں کسی اور پیغمبر کا بھی ذکر آ جاتا ہے، تو اسی طرح یہاں پہ اب جو آیات شروع ہو رہی ہیں، یہ آیت ہے بلکہ یہ حضرت نوح کے بارے میں ہے۔ قال انہوں نے کہا یا نوح، وہ بھی اسی طرح تنگ کیا کرتے تھے، ان کا پیٹرن بھی یہی تھا، ان کی پیغمبر کو انسان جو ہے، میں نے پیچھے بھی ذکر کیا ہے کہ انسان اپنے فطرت میں بالکل جو ہے وہ ایک جیسا ہے، فطرت کے لحاظ سے۔ جو ڈے 1 کا انسان تھا، جو ڈے آف ججمنٹ کے انسان ہوں گے، وہ بالکل اپنی انسانی فطرت میں ایک جیسے ہوں گے۔ لالچ، بغض، کینہ، نفرت، غصہ، یہ سب چیزیں نا ایکولی انسان کے اندر ہوں گی۔ یہ نہیں تھا کہ پہلے لوگوں میں تھا سرکشی تھی اور آنے والوں میں سرکشی نہیں ہوگی، انسان اپنے فطرت کے اعتبار سے ایک جیسا ہے۔ تو انہوں نے جس طرح ہر پیغمبر کو تنگ کیا، ان کے طریقے بھی کم و بیش یکساں تھے۔ تو اگر ایک پیغمبر سے بات کرتے ہوئے ہم دوسرے کی طرف سوئچ ہو گئے ہیں، آیات اس طرف جا رہی ہیں، تو تقریباً بیچ میں مختلف پیغمبروں کو ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے حالات کم و بیش ایک جیسے تھے۔ قالو انہوں نے کہا یا نوح اے نوح، قد تحقیق جدلتنا تو نے جھگڑا کیا ہم سے، فاکثرتا پھر کثرت سے کیا تم نے، جدالنا جھگڑا ہم سے، فاتنا پس لیا ہمارے پاس، بما ساتھ اس کے جو تعدنا تو جس کی تو دھمکی دیتا ہے ہم کو، ان کنتا اگر ہے تو من الصادقین سچوں میں سے۔ تو انہوں نے کیا کہا، نوح علیہ السلام کی قوم نے کیا کہا، جھگڑا وہ کرتے تھے۔ نوح علیہ السلام کو حق کی تبلیغ کا حکم تھا، اور ایک پیغمبر کو یہ حکم ہوتا ہے، اور جب تک اس کی سانسیں ہیں اور جب تک اللہ کے حکم کے وہ انڈر ہے نا، وہ اس پیغام سے باز نہیں رہ سکتا، چاہے حالات کچھ کے کچھ ہو جائے، چاہے اس کی جان پر بن جائے، چاہے کچھ ہو جائے، وہ ایک پیغام ہے جو اس نے برابر پھیلانا ہے، اور اس میں کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جاتی، اور نہ ہی پیغمبر کوتاہی کرتا ہے۔ تو کیا تھا کہ ان کو وہ تبلیغ کی دعوت دیتے تھے، اور ان کی قوم جو ہے لٹھ لے کے ان کے پیچھے پڑ جاتی تھی، اور بہت جھگڑے کرتی تھی، ان سے بہت زیادہ جھگڑے کرتی تھی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پیغمبر ہمیشہ قوم کے جو ہے ایک اس طبقے میں سے ہوتا ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو بہت زیادہ صاحب ثروت نہیں ہوتا۔ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آپ میرے خیال میں بہت ہی اعلیٰ اور عمدہ اس وقت کے جو گھرانہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے تعلق رکھتے تھے، حالانکہ وہ بھی قریش تھے، کفار تھے، لیکن تھے وہ صاحب حیثیت لوگ۔ تو جھگڑا وہ کرتے تھے، انہوں نے اپنے پیغمبر سے کیا کہا کہ آپ نے ہم سے جھگڑا کیا ہے، اور باوجود ہماری دلیلوں کے کوئی بات نہیں مانی، اور ضرورت سے زیادہ جھگڑا کیا ہے، اور ہمیشہ ہم سے جھگڑا کیا ہے۔ تو اب وہ جس چیز کی آپ ہمیں دھمکی برابر دیتے رہتے ہیں کہ اگر اللہ پر ایمان نہ لائے تو ایک عذاب تمہارا گھیراؤ کر لے گا، اب یہ عذاب کی نوعیت اسی وقت طے ہوتی ہے جب وہ آنے والا ہوتا ہے کہ وہ کس قسم کا ہوگا، تو وہ لے آؤ جس کی تم ہمیشہ دھمکی دیتے ہو، اگر ہو تم سچوں میں سے۔ مطلب کہ ان لوگوں کو اللہ جو ڈھیل دیے جا رہا تھا، ان کی سرکشی بڑھ گئی، اور انہوں نے یہ سمجھا
کہ کیا وجہ ہے کہ جس کی ہمیں دھمکی دی جا رہی ہے اور جو برابر ہمیں جسے ڈرایا جا رہا ہے اور ہم برابر اپنی سرکشی پر ڈٹے ہوئے ہیں اور وہ عذاب آ کے نہیں دے رہا۔ اللہ انسانوں کی طرح جلد باز نہیں ہے۔ تو انہوں نے اپنے پیغمبر کو چیلنج کیا کہ آپ وہ عذاب لے کر آئیں جس کا آپ نے ہمیشہ ہمیں جس کی دھمکی دی ہے۔ حالانکہ پیغمبر نے سچ بولا لیکن ان لوگوں نے دھمکی سمجھا۔ قولا کہا انما بے شک یاتی کم لائے گا تمہارے پاس بے اللہ اس کو اللہ، ان اگر شاء وہ چاہے، وما اور نہیں تم بمعجزین عاجز کرنے والے۔ اب پیغمبر کا حضرت نوح کا جواب کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ جس عذاب کا وعدہ اللہ کی طرف سے میں کرتا تھا، میں خود تو عذاب لانے پر قادر نہیں ہوں۔ ہاں اگر تم بہت اتابلے ہو رہے ہو اور تمہیں بہت جلدی ہے تو انتظار کرو، اللہ لائے گا اس کو تمہارے اوپر جو لانے والا ہے۔ اگر اس نے چاہا تو تمہاری فرمائش پر لے آئے گا، نہیں تو اس کی اپنی حکمت ہے کہ وہ اس کو کب لاتا ہے، لیکن عذاب ٹلنے والا نہیں ہے اور تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ ولا اور نہیں ینفعکم نہیں فائدہ دے سکتی تم کو نسخی میری خیر خواہی، ان اگر ارد تو میں چاہوں انصحا کہ میں خیر خواہی کروں لکم تمہاری، ان کان اللہ اگر ہے اللہ یرید چاہتا ان یغویکم کہ بھٹکا دے تم کو، هو ربکم وہ رب ہے تمہارا، وعلیہ ترجعون اور اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے تم۔ سبحان اللہ۔ اب ایک نبی انسان ہونے کی حیثیت سے اپنی بے بسی بتا رہا ہے کہ نبی لوگوں سے کیا کہہ رہا ہے، اس کا کام ہوتا ہے لوگوں تک حق کی بات پہنچانا۔ اب وہ بات ان کے دل میں گھر کے کرے یا ان کے دماغوں میں بس جائے، یہ اس کی ذمہ داری نہیں ہوتی۔ یہ کس کی ذمہ داری ہوتی ہے؟ یہ اللہ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ کس کو توفیق دے گا ایمان لانے کی، وہ کس کو توفیق دے گا نماز کے لیے کھڑا ہونے کی، وہ کس کو توفیق دے گا قرآن کو کھولنے کی۔ یہ سب توفیق اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اس وقت کے حالات کو آپ آج کے حالات سے کمپیریزن کریں تو کمپیریٹیولی آپ دیکھیں گے کہ کتنے لوگ قرآن کھولتے ہیں، کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ الحمدللہ مسلمانوں کا ملک ہے اور بہت سے لوگ اس میں سب کچھ کرتے ہیں، لیکن پھر بھی کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو نہیں کھول پاتے قرآن، اپنی مصروفیات کو زیادہ وہ پرائرٹی دیتے ہیں اور قرآن اور نماز پر ان کا دھیان نہیں ہوتا۔ کیوں ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ فی الحال ان کو توفیق نہیں ہے اللہ کی طرف سے۔ اسی طرح جو پیغمبر ہوتا ہے وہ قوم اس کی اپنی ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ مثلا مراکش میں کوئی لیڈر ہوگا تو وہ پاکستان سے ہوگا یا پھر امریکہ کے لیڈر پاکستان، ہر ملک کا لیڈر اس کا اپنا ہوتا ہے۔ اسی طرح ہر قوم کا پیغمبر جو ہوتا ہے وہ اسی قوم میں سے ہوتا ہے، وہ اس قوم کا خیر خواہ بنایا گیا ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ حضرت نوح کیا فرما رہے ہیں کہ میری نصیحت تمہیں فائدہ نہیں دے سکتی، اگر میں چاہوں کہ تم بچ جاؤ تو تم نہیں بچ سکو گے، اگر میں چاہوں کہ تم میری نصیحت پر ایمان لے آؤ تو تم نہیں لا سکو گے۔ میرا کام ہے صرف تبلیغ کرنا۔ ہاں اگر اللہ چاہے کہ تم کو بھٹکا دے تو دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے جو تمہیں سیدھی راہ دکھا سکے۔ دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے پیغمبر کو ڈال کے کوئی ایسا نہیں ہے جو تمہاری خیر خواہی کر سکے۔ اگر اللہ نہیں چاہتا کہ تم سیدھی راہ پر آؤ تو تم آ نہیں سکتے۔ اسی کی طرف رجوع کرو، اسی سے توبہ طائف کرو اور اسی سے ڈر کے زندگی گزارو۔ وہ ربکم وہ رب ہے تمہارا، اسی کی طرف سے آئے ہو اور اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے برحق طور پر۔ کیا یقولون وہ کہتے ہیں نفتراہ اس نے گھڑ لیا ہے اس کو، کل کہہ دیجئے ان افتریتہ اگر میں نے گھڑ رکھا ہے اس کو، فعلیہ تو میرے ذمہ ہیں اجرامی میرے گناہ، وانا اور میں بری ذمہ ہوں اس سے، مما اس سے جو تجرمون تم جرم کرتے ہو۔
اب یہاں پہ کسی پیغمبر کا نام نہیں ہے، یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہی گئی ہے، یہ حضرت نوح علیہ السلام کو بھی کہی گئی ہے، اور ہر وہ پیغمبر جس کا قرآن میں ذکر ہے اور ہم نے اس کو پڑھا ہے اور ہم پیغمبر کو قرآن کے حوالے سے جانتے ہیں، تو اتنا ہم جانتے ہیں کہ سب جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں ان کو سب کو یہ جملہ ضرور کہا گیا ہے کہ کیا کہا، حق کو نہ ماننے والوں نے کیا کہا کہ اس کتاب کو یا اس صحیفے کو اس بندے نے خود سے گھڑ لیا ہے، اس میں کوئی سچائی نہیں ہے، اس نے مطلب کچھ مدد لی، کچھ کہتے تھے کہ جنات سے مدد لی، کچھ کہتے تھے کہ غیر جو مخلوق ہے اس سے مدد لی، اور کچھ ایسے تھے جو کہتے تھے کہ کچھ لوگوں کی مدد سے اس کتاب کو گھڑا گیا ہے۔ تو گھڑے جانے پر بھی مختلف پیغمبروں پر مختلف چارجز تھے، تو کہہ دیجئے کہ میں نے تو آپ کو کیا بتایا جا رہا ہے، پیغمبر کو کیا کہا جا رہا ہے، کہہ دیجئے کہ اگر میں نے گھڑ رکھا ہے اس کو تو میرے ذمہ میرے گناہ ہیں اور میں بری و ذمہ ہوں اس سے جو تم جرم کرتے ہو، یعنی اگر کتاب کو میں نے گھڑ رکھا ہے نا تو اس کا وبال مجھ پر ہے، میں اس کا جو ہے ہرجانہ اللہ کے حضور دوں گا، یہ گناہ میرے ذمہ ہے، اور جو تم گناہ کر رہے ہو نا اس کو رد کر کے اس کا گناہ میرے اوپر نہیں ہے، اس کا گناہ صرف تمہارے اوپر ہے، کیونکہ حق تم تک پہنچا، حق تمہارے سامنے کھول کر بیان کیا گیا اور تم نے اسے دھکیل دیا، تم نے پشت موڑ لی، تم نے اپنے کانوں کو بند کر لیا اس سے۔ وَأَوْحِيَ اور وحی کی گئی اِلیٰ نوح طرف نوح کے انہو کہ بے شک وہ لن یؤمنا ہرگز نہ ایمان لائے گا من قومکا تیری قوم میں سے الا مگر وہ جو من قد تحقیق آمنا ایمان لا چکا، فلا تو نہ تب تئس تم غم کرو بما ساتھ اس کے جو کانو ہیں وہ یفعلون وہ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب حضرت نوح ہی کی بات ہو رہی ہے، دوستو دیکھیں اس ملک پر بھی کیا حالات بنے ہوئے ہیں کہ مسلمانوں میں اتنا بھی نہیں رہا، I'm sorry کہ مجھے یہ بات کرنی پڑی ہے، چلیں میں قرآن ختم کرنے کے بعد کرتی ہوں، کہ مسلمان کے سامنے کھڑا ہو گیا ہے، اور وہ لوگ جو خود کو سچا اور پکا مسلمان کہتے ہیں ان میں اتنی بھی غیرت نہیں رہی کہ وہ جو ہے لاشیں ان کی بھی گر رہی ہیں اور فساد یہاں بھی مچانا چاہتے ہیں، اور قرآن پاک میں کہا گیا ہے کہ الفتنہ تو اشد القتل، ان کے فتنہ جو ہے وہ قتل سے زیادہ نوعیت میں شدید ہے، تو وہ فتنہ پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں اور مسلسل کر رہے ہیں۔ تو دیکھیں اب کیا حالات کس طرف جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو میں کہتی ہوں کہ صفحہ ہستی سے مٹا دے جن کو ہدایت نہیں آتی، اور جو بالآخر بہت ہی اوچھے ہتھ کنڈے جو ان سے توقع نہیں کی جا سکتی ان پر آ جاتے ہیں۔ وَأَوْحِيَ اور وحی کی گئی اِلیٰ نوح طرف نوح علیہ السلام کے انہو کہ بے شک وہ لن یؤمنا ہرگز ایمان لائے گا من قوم۔ اب اس آیت میں کیا کہا گیا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کو ظاہر آیات اترتی تھی، وحی کی جاتی تھی پیغمبر کی تسلی تشفی کے لیے، اس کو حالات سے آگاہ کرنے کے لیے، اس کو اللہ کے احکامات پہنچانے کے لیے۔ اللہ کا جو معاملہ تھا نا وہ فرشتوں کے ذریعے پیغمبروں پر کھلا ڈلا تھا، یہ صرف حقیقت وہی جانتے تھے کہ کس طرح کیا ہوتا ہے۔ وحی کے سلسلے جو ہے پیغمبروں پر ہمیشہ سے رہے ہیں، اور یہی ایک طریقہ کار تھا جس کے ذریعے انہیں آگاہ کیا جاتا تھا۔ اور وحی کی گئی طرف نوح کے کہ وہ تیری قوم میں سے جو ایمان لا چکے بس وہی ہیں، اس کے بعد اور کوئی ایمان نہیں لائے گا۔ اب 1000 سال کی زندگی ہو تو کتنا زیادہ غم ہے کہ چندے دیگر مطلب کچھ لوگ ہی ایمان لے آئیں اور باقی جو ہے ہٹ درمی سے نہ تنتنا کے کھڑے رہیں، اور وہ ان حقیر لوگوں کا تماشا دیکھنا چاہتے ہیں جنہیں وہ حقیر کہتے ہیں، لیکن حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو تماشا بنا دیا دنیا بھر کے لیے جنہوں نے اپنے سر اللہ کے آگے نہیں جھکائے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کو فرمایا جا رہا ہے کہ اب تیری تبلیغ مطلب ان کی تبلیغ کا ٹائم جو ٹینیور تھا وہ ختم ہو رہا تھا،
تو اللہ کی طرف سے انہیں آگاہ کیا جا رہا ہے کہ اب تیری قوم میں سے کوئی ایمان نہیں لائے گا اور تو غم نہ کر اس پر جو وہ کرتے ہیں. یعنی سرکش کا کام ہی سرکشی کرنا ہوتا ہے، مشرک کا کام ہی شرک کرنا ہوتا ہے، ظالم کا کام ہی ظلم کرنا ہوتا ہے. ان کو توفیق ہی اس چیز کی ملی ہوتی ہے، انہوں نے وہ راہ خود چوز کی ہوتی ہے، پھر اس پر انہیں توفیق ملتی جاتی ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ان کی تسلی و تشفی کر رہے ہیں کہ جو یہ کر رہے ہیں وہ عنقریب اس کا ضرور دیکھیں گے اور تو اس بات پر غم نہ کر. وَاصْنَعِ اور بنا لے الفلکا ایک کشتی بِأَعْیُنِنَا ہماری نگاہوں کے سامنے وَوَحْیِنَا اور ہماری وحی کے مطابق. سبحان اللہ. وَلَا اور نہ تُخَاطِبْنِی تو مخاطب ہونا مجھ سے فی الذین ان لوگوں کے بارے میں ظلموا جنہوں نے ظلم کیا انہم بے شک وہ مغرقون غرق کیے جائیں گے. سبحان اللہ. اب وہ وقت آ گیا تھا جب ان کی دعوت تبلیغ کا ٹائم حضرت نوح علیہ السلام کا ختم ہو گیا تھا، اور اللہ کسی انسان پر اتنا بوجھ نہیں ڈالتا جو وہ اٹھا نہ سکے، اور پیغمبر کا ظرف اور دل بہت بڑا ہوتا ہے. تو انہوں نے 1000 سال تک 900 سال تک جتنا بھی تھا تبلیغ کا اپنا ٹائم پورا کیا، اور پھر اللہ کی طرف سے ان کو حکم ہوا کہ اب مزید اس بدبخت قوم میں سے کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے، اور آپ کے لیے حکم ہے کہ آپ ایک بہت بڑی کشتی بنائیں ہماری نگاہوں کے سامنے. سبحان اللہ. کہ مطلب اس کشتی کو بھی نا جس طریقے سے بنایا گیا وہی نازل ہوتی تھی، اور پھر ایک علم آتا تھا، اور پھر اس علم کے مطابق وہ کشتی تیار ہوتی تھی ہماری نگاہوں کے سامنے. سبحان اللہ. اور ہماری وحی کے مطابق جیسا علم تجھے دیا جا رہا ہے اس کشتی کے بارے میں، اسی طرح سے تو یہ کشتی تیار کر. اور جب یہ کشتی تیار ہو جائے تو پھر تو ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور جو غرق ہونے والے ہیں، ان کے بارے میں ان کے سلسلے میں ہم سے جو ہے ان کی معافی کی درخواست نہ کرنا، ان کی مغفرت کی دعا نہ مانگنا. اب دیکھیں سبحان اللہ، ہمارا رحیم اور رحمان رب اتنا کچھ رحیم ہے کہ اگر کوئی پیغمبر پیچھے پڑ جائے کہ میرا یہ جو ہے یہ بندہ، میرا یہ بیٹا، میری بیوی یا میرا چاچا یا میرا تایا فلاں کو ایمان لے آئے، تو اللہ کی ذات پتہ ہے کیا، پھر اللہ کی ذات اپنے پیغمبر کی بات رد نہیں کرے گی. اگر ایک پیغمبر پیچھے پڑ کے اللہ سے کہے نا تو وہ ناجائز کے لیے بھی کہے گا تو تب بھی وہ قبول ہو جائے گا. سو اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو پہلے سے خبردار کر دیتے ہیں کہ جب عذاب آنے والا ہوتا ہے تو ایک مثلاً یہ آیت ہے نا، اس کے ذریعے خبردار کیا گیا ہے کہ ان لوگوں کے حق میں دعائے مغفرت نہ کرنا، یا ان کے ایمان لانے کی یا ان کے بچ جانے کی دعا نہ کرنا جن کے بارے میں ہمارا فیصلہ ہو چکا ہے. اور پیغمبر بھی کچھ اتنے صابر ہوتے ہیں کہ چاہے وہ ان کی اولاد ہوں، چاہے وہ ان کے سگے ہوں، وہ اللہ تعالیٰ سے ضد نہیں کرتے. ایک دفعہ تو بے اختیاری طور پر منہ سے نکل جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اس کو بچا لے، لیکن وہ اس چیز کے پیچھے نہیں پڑتے، کیونکہ اگر وہ اس چیز کے پیچھے پڑیں تو اللہ اپنا فیصلہ بدل سکتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ اللہ کے وحی کے ذریعے اس سے کانٹیکٹ میں ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پیغمبروں کی دعا کو رد نہیں کرتے. سو یہ ان کے لیے ایک تنبیہ ہوتی ہے پہلے سے کہ جو غرق ہونے والے ہیں ان کے لیے دعائے خیر نہ کی جائے، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے بھی دعا کی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے لیے بھی دعا کی تھی. تو جو اسی طرح کچھ کی بیویاں جو تھی کفار کے ساتھ ملی ہوئی تھی، کچھ کی اولاد کفار کے ساتھ ملی ہوئی تھی، تو پھر وہ ظاہر ہے ان میں سے تھے، اولاد تو بے شک پیغمبر کی تھے لیکن وہ ان میں سے تھے
یہ بھی انسانیت کے لیے ایک اس میں سے سبق نکلتا ہے کہ کسی نیک انسان کے گھر بد اولاد پیدا ہو سکتی ہے۔ اگر کسی آج کل کے زمانے میں اگر مثلاً ایک گھرانہ ہے، بظاہر شریف ہے، کرائٹیریا شرافت کے کرائٹیریے پر پورا اترتا ہے، تو اگر اس میں سے کوئی ایسا سن گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو یہ معاشرے والے تو تھو تھو کرتے ہیں، لعنت بھیجتے ہیں اس پر، اور اس کی ساری اچھائیوں کو بھول جاتے ہیں، اور اس کے مطلب اور ایک جو پوائنٹ آف بون آف جیسے ہوتا ہے نا کہ وہ اب میں کس چیز سے مثال دوں، اس کو ٹارگٹ بنا لیتے ہیں کہ ہاں انہوں نے یہ کیا ہوگا تو ایسا ان کے ساتھ ہوا، ان کے اعمال اچھے نہیں تھے، انہوں نے پیروں کو نہیں مانا، انہوں نے فقیروں کو نہیں مانا، اور ان کی اپنی زندگی تھی مست ہے، دوسروں کے بارے میں سازشیں نہیں کیا کر سکتے۔ وہاں گاؤں میں وہی ان ہوتا ہے جو کہ دوسروں ہمیشہ کسی نہ کسی سازش میں ملوث رہتا ہے، اگر خود سازش کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا تو سازشوں کے ٹولے میں خود کو ان رکھتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ان کے نزدیک وہ ایکسیپٹیبل ہے۔ قریش اور اس سے پہلے اقوام بھی اسی طرح کیا کرتے تھے۔ تو اگر کسی نیک یا کوئی انسان نیک بھی نہیں کہہ سکتے، اگر کوئی انسان اللہ کی آزمائش میں آ جاتا ہے تو اسے بری طرح ملائم کیا جاتا ہے اس سوسائٹی میں، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جرم ایک بندے کا ہوتا ہے، اگر 10 لوگ اس کے ساتھ متعلق ہیں، ظاہر ہے کہ انسان آسمان سے تو نہیں ٹپکتا، 10-15 لوگ تو اس کے ساتھ ملوث اس کے گھرانے میں ہوتے ہیں، تو وہ سب بیچارے جو ہے وہ بن جاتے ہیں۔ جبکہ جرم کی نوعیت بھی دیکھنی چاہیے کہ وہ کیوں کیا گیا، اس کی محرکات کیا تھی، اس کی وجوہات کیا تھی۔ تو یہ سب باتیں جو جن کے پیچھے کچھ جڑیں ہوتی ہیں، لیکن جو ہے ہٹ کیا جاتا ہے اس بندے کو، اس کے خاندان کو۔ اچھا جی، آج ہم نے 27 تک پڑھا، 28 کر لیتے ہیں، کیونکہ ہم نے 28 سے شروع کیا تھا تو 28 تک ہی کر لیتے ہیں، 38 تک۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، اور وہ بنا رہا تھا کشتی، وَكُلَّمَا مَرَّ، گزرتے، اور جب کبھی علیہ گزرتے، علیہ اس پر، مَلَأٌ سردار، من قوم ہی اس کی قوم میں سے، ساحر وہ تمخصر کرتے، منہ اس سے، قال انہوں نے کہا، ان اگر تسخروا تم مذاق اڑاتے ہو، منا ہمارا، فإنا تو ہم بھی، نسخروا مذاق اڑائیں گے، منکم تمہارا، کما جیسا کہ، تسخرون تم مذاق کر رہے ہو۔ اب دیکھیں پیغمبر کا جواب بھی کتنا نپا تلا ہوتا ہے، اور اس میں کسی قسم کی تضحیک نہیں ہوتی، اور ہمیشہ اس میں آپ نے دیکھا ہوگا قرآن کی جو کتاب ہے، اس کا جو پڑھنے کے عمل کے دوران دیکھا ہوگا کہ پیغمبر کبھی بھی پہل نہیں کرتا کسی بھی چیز میں، کسی بھی بری چیز میں وہ پہل نہیں کرتا، ہمیشہ وہ ایک جواب دیتا ہے، اور لمیٹڈ ہوتا ہے، اور بڑا ہی پریسائز جواب ہوتا ہے۔ اب وہ کشتی بنا رہے تھے، اور جب کبھی قوم کے سردار وہاں سے گزرتے تو ان کا مذاق اڑاتے۔ کس بات پر؟ کہ یہ اتنی بڑی کشتی، اس میں بیٹھے گا کون؟ مطلب تھوڑے سے لوگ ایمان لائے تھے، اس میں بیٹھے گا کون؟ اتنی بڑی کشتی چلے گی کہاں پر؟ اتنا پانی کدھر ہے جس پر یہ چلے گی؟ تو طرح طرح کی باتیں کرتے ہوئے وہاں سے گزرتے تھے، جو کہ تکلیف دہ تھی، جو کہ دکھ دینے والی تھی۔ تو پیغمبر نے کیا کہا، حضرت نوح علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں، یعنی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو، ایک وقت آئے گا، اور وہ وقت آنے والا ہے جب ہم بھی تمہارا مذاق اڑائیں گے جیسا کہ تم ہمارا اڑاتے تھے۔ اب آپ نے دیکھا کہ وہ جو سرکش لوگ ہوتے ہیں وہ مذاق اڑاتے ہیں، لیکن جب اللہ کا وعدہ آ گیا برحق طور پر، زمین نے پانی اگلا، آسمان سے پانی برسا، اور کشتی میں سوار ہوئے، تو کوئی حضرت نوح نے مذاق اڑایا ان لوگوں کا؟ پیغمبر کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کسی کا مذاق اڑائے۔
ہاں وہ مذاق بن گئے ساری دنیا کے لیے، آنے والی دنیا جو ان کے بعد آئی وہ ان کے لیے تمخصر کا نشانہ بن گئے۔ آج بھی اگر ہم پڑھیں تو ہمیں نہیں پتہ کہ وہ کتنے بڑے لیڈر تھے اور ان کے کیا جو ہے ایسٹس تھے اور کیا ان کی شان و شوکت تھی۔ ہم یہی دیکھتے ہیں کہ وہ بری طرح سے ذلیل و خوار ہوئے اور اللہ کے عذاب کا شکار ہوئے۔ تو ایک پیغمبر ان کا مذاق نہیں بناتا، اللہ کی طرف سے وہ مذاق کا نشانہ بنائے جاتے ہیں اور رہتی دنیا تک جو ہے نا ان کا مذاق بن جاتا ہے۔ دوستو یہاں تک ہم نے 38 آیت تک پڑھا ہے، تو اس دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گی۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللہ حافظ۔